मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। देखो, एक बात खूब याद रखो कि जब इंसान अपने आप को अच्छे कामों में मशगूल नहीं करता तो खुद ब खुद बुरे कामों में मशगूल होगा। ये जो लोग कहते हैं ना हमसे गुनाह नहीं छूटते, हमसे ये उल्टा काम नहीं छूटता, आप भाई फारिग क्यों बैठते हो? जब अच्छा काम नहीं करोगे तो उल्टा काम लाजमी होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इंसान को दो रास्ते दिए, गुनाह का और नेकी का। इससे पता चला दरमियान का रास्ता नहीं है। या तो नेक बनोगे, नेक नहीं बने तो क्या बनोगे? गुनाहगार बनोगे। इंसानों में ये न्यूट्रल वाली नस्ल नहीं है कोई कि ना ये अच्छा है ना ये बुरा है, बस ये वैसे ही है। वैसे ही कोई नहीं होता, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। तो अगर अच्छे नहीं बनोगे तो खुद ब खुद क्या बन जाओगे? बुरे बन जाओगे। तो अच्छा बनाने के लिए अपने आप को नेकी के कामों में मशगूल रखना पड़ेगा। ये जो गलत किस्म की एक्टिविटीज में लड़के मुब्तला हो जाते हैं, अपने हाथ से अपनी सेहत और तवानाई को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और नाजायज और हराम कामों में लग जाते हैं, इनसे मैं कहता हूं कि भाई अपने आप को 24 घंटे क्या करो? मसरूफ कर लो, मसरूफ कर लो अपने आप। और ऐसे काम में मसरूफ ना करो कि दिल ही ना लगे उस काम में, फिर तो और बोरियत होगी और छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। मसरूफ ऐसे काम में करो जिसमें दिलचस्पी भी होती है। नमाज तो पढ़नी है 5 टाइम, उसमें मसरूफियत तो निकालनी है, वो तो मजा आए या ना आए। एक और मसरूफियत बढ़ाओगे, रोजा रखो। रोजे में 2-4 दिन तकलीफ होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह आदी हो जाओगे, फिर रोजा रखने में मजा आना शुरू हो जाएगा। इतना स्टेमिना बढ़ता है इंसान का, भूखा प्यासा रहने की आदत बढ़ती है। और अगर रोजा रखना मुश्किल है तो और किसी अच्छे काम में लगा लो अपने आप को, किसी जो है ना वो कोई किसी इल्मी काम में लगा लो, कि कुछ सीखना शुरू कर दो। कुछ नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही सीखना शुरू कर दो, अरबी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो, किसी सेंटर में एडमिशन ले लो, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जवान आदमी रोजाना एक्सरसाइज करे, अपने आप को एक्सरसाइज में इतना थका दे कि जब बिस्तर पे शाम को सोने के लिए लेटे रात को, तो बस लेटते ही उसको नींद आ जाए। क्योंकि आजकल जिस्मानी वर्जिश नहीं है और अंडे पराठे उसी हिसाब से खाए जा रहे हैं। जब वो अंडे पराठे खाओगे और ना निकाह की तरफ तवज्जो है और ना जनाब एक्सरसाइज की भरपूर एक्सरसाइज होती है, तो वो फिर शैतानी कामों में वो सारी एनर्जी, बोलो भाई, सारी एनर्जी शैतानी कामों में सर्व होती। तो बॉडी बिल्डिंग करने के, जिम जाने के 2 फायदे होते हैं नौजवान को। एक फायदा तो ये होता है कि जो अंडे पराठे उसने खाए में है ना, वो सारे सही जगह लग जाते हैं, मसल बनाने में, ग्रोथ में लग जाते हैं, एनर्जी सारी उधर सर्व हो जाती है। इस लिहाज से भी गुनाह से हिफाजत होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब जिम जाने वाला नौजवान, उसकी सेहत बनना शुरू होती है, वो देखता है शीशे में खड़े होकर पहले कैसा था, पहले मेरी शेव यूं थी। वो ये महसूस करता है कि पहले मैं यहां से शुरू होके पहले यहां जाता था, फिर वहां से घूम के वापस आके फिर नीचे जाता था मैं, और पिछली साइड से भी ऐसा था, मैं यूं आता था, फिर यूं होके यूं था। स्पीड ब्रेकर था बहुत बड़ा दरमियान में, ठीक है, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था, फिर घूम के वापस ऐसे गाड़ी आती थी, और उसमें भी पूरा फिर टेढ़ा मेढ़ा, ये भी नहीं कहे। तो जब वो जिम जाना शुरू करता है और वहां किसी माहिर उस्ताद से एक्सरसाइज सीखता है, खुराक का उससे शेड्यूल पूछता है, भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, और उसके स्पीड ब्रेकर बिलाखिर गायब होना शुरू हो जाते हैं, और देखता है कि शीशे में अब मैं जरा देखने में स्मार्ट लग रहा हूँ और चलने फिरने में भी जरा फिटफाट लग रहा हूँ, और सेहत भी अच्छी होती है, चुस्ती पैदा होती है जिस्म में, तो उसको अपनी सेहत की हिफाजत की खुद ब खुद फिक्र शुरू हो जाती है। फिर वो हर ऐसे काम से बचना उसको वो जरूरी समझता है जिससे सेहत बर्बाद होती है। समझ रहे? एक जज्बा पैदा हो जाता है ना। अभी तो मुर्दारों की तरह पड़ा हुआ है, सो रहा है तो सोता ही चला जा रहा है, और जाग रहा है तो फिर सोने का नाम नहीं लेता, सारी रात इंटरनेट पे बैठा रहता है स्क्रीन के सामने, आंखें भी खराब कर रहा है, कमर भी खराब कर रहा है। ये जो इंटरनेट पर घंटों घंटों बैठते हैं, इससे कमर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो जवानी है, एक खातून है अपने शौहर से परेशान है, उनका शौहर बहुत गलत एक्टिविटीज में लगा हुआ है, बहुत उल्टे उल्टे कामों में लगा हुआ है, और औरतों के चक्कर में, नाजायज दोस्तियों में, बेचारी बहुत परेशान, फोन किया बार बार के रो रही है कि मेरा मियाँ वो मियाँ को हर तरह से समझा के देख लिया, उसका मियाँ सुधरने का नाम
نہیں لے رہا. تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو, تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گا, بڈھا ہو جائے گا. کب تک جوان رہے گا ہے بھائی؟ شاعر نے کہا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, کبھی نہ کبھی تو لنڈا بازار میں ڈیفنس والے بھی آتے ہیں, کلفٹن والے بھی آتے ہیں, کیونکہ مال وہی ہے مگر سستے ریٹ پہ مل رہا ہے. کون پاگل ہے جو لنڈا بازار نہیں جائے گا بھائی؟ اس کو پھر آپ شاپر میں پیک کر کے اس طریقے کر کے لٹکا دیں, بھائی طارق روڈ سے خریدا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں کر لو جو کرنا ہے, لگا لو دوستیاں. کب تک؟ کچھ وقت کے بعد جسم میں صحت ختم, پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھا رہے گا. تو یہ خرمستیاں تو خود بخود چھوٹ جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. یہ تو اللہ نے جوانی میں امتحان رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, جب اللہ چھڑوائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. حسرتیں الگ, جوانی کو یاد کر کر کے ہائے ایسے تھے, ہائے یوں تھے, ہائے یہ ہوا تھا, ہائے یہ ہوا تھا, اور کچھ کرنے کی قوت ہی جسم میں نہیں بچی, اور باڈی میں وہ اٹریکشن بھی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ پہ مرے آ کے. وہ ایک گلوکار تھا نا, جوانی میں بڑے زبردست گانے گایا کرتا تھا, آہستہ آہستہ بوڑھا ہوا تو ظاہر ہے وہ آواز میں بھی دم ختم ہو گیا اور بتی سی لگ گئی. تو جب وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر گانا گاتا تو وہ بتی سی گر جاتی, ذرا سا زور لگاتا نا کسی گانے کے کسی بول پہ تو بتی سی نیچے گر جاتی. بیچارہ جھکتا اٹھاتا, پھر گانا گانا شروع کرتا تو پھر بتی سی گر جاتی. 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ بھائی گانا گاؤ, کیسٹ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہو یار, تمیز سے گاؤ گانا, یہ کیسٹ بار بار کیوں چینج ہو رہی ہے؟ تو کیسٹیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو جوانی دی ہو, صحت دی ہو, تو وہ اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا, وہ حرام اور ناجائز کاموں میں برباد کرتا. ایک بات یاد رکھو, جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان ناجائز کاموں میں اپنی صحت برباد کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ آج کل ڈاکٹروں نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں مارکیٹ میں. ڈاکٹر نے یہ بھی ایک نئی چیز نوجوانوں کو اور برائیوں میں لگا دیا انہوں نے, کہ اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرنے سے صحت خراب نہیں ہوتی. یہ 100% غلط ہے, صحت اس سے خراب ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹروں کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹروں ہی کی بات میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے ان چیزوں میں, وہ کہتے ہیں کہ برباد ہو جاتی ہے صحت انسان کی, گروتھ نہیں ہوتی اس کی, اور صحت نہیں بن پاتی. تو جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کبھی کوئی ڈاکٹر کسی کو الو بنا رہا ہو نا کہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صحت خراب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کی حالات دیکھو نا, ایسے بےچارے پھیکے پھیکے سے چہرے ہیں, ان کے چہرے پہ رونق ہی ختم ہو گئی, ایسے آ رہے ہوتے جیسے ہینگر پہ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے. نقشہ کھینچتا ہوں نا, ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, عجیب سے. پھر جو ہیں بھی تو موٹے ہیں, تو پھر موٹے ہی موٹے, عجیب سے, چہروں پہ رونق نہیں ہے. گٹکے کی لعنت اور یہ سب سگریٹ کی لعنت اور حرام کاریوں کی لعنت. اور خواتین کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی فحش اور بیہودہ فلمیں دیکھ رہی ہیں, ان کی بھی صحتیں برباد ہیں. تو آخرت کی فکر نہیں کرتے انسان, اپنی دنیا کی فکر ہی کر لے کم از کم. صحت مند لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں. حکیم سعید کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ حکیم محمد سعید صاحب بڑے نیک آدمی تھے, داڑھی نہیں تھی, اللہ ان کو توفیق دے, مغفرت فرمائے ان کی, لیکن باقی چیزوں میں بہت زبردست انسان تھے. وہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. بچپن سے ہی حکمت کا علم سیکھا, اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے, حرام کاریوں میں, فضول چیزوں میں جوانی کو برباد. وہ خود میں نے ان کی سوانح پڑھی ہے, میں ان کا یہ نونہال جو ہے نا بچپن میں پڑھا کرتا تھا, اس میں ان کے مضامین بڑے دلچسپ ہوتے تھے, بہت علمی باتیں ہوتی تھی اس میں. تو اپنی صحت کا خیال کیا انہوں نے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. علماء سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. دارالعلوم کورنگی کا پورا سسٹم جو پیسوں کا نظام ہے وہ آڈٹ کر کے وہ دیا کرتے تھے. کتنی زبردست صحت, کتنی خوش و خرم زندگی گزاری انہوں نے. 70 سال کی عمر میں جب ان کو شہید کیا گیا ہے, تو اس وقت ان کا روز کا معمول تھا 2 گھنٹے بیڈمنٹن کھیلنے کا. 70 سال میں کوئی بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے 2 گھنٹے؟ بیڈمنٹن وہ نہیں جو شٹل کاک سے کھیلا جاتا ہے, وہ تو لیڈیز بھی کھیل سکتی ہیں. وہ جو بڑے والے ریکٹ سے نہیں کھیلا جاتا, ٹینس کہتے ہیں اس کو. ایک تو ٹیبل ٹینس ہوتا ہے نا,
اچھا بیڈمنٹن تو اور چیز ہے, سوری میں نے تو عرصہ ہو گیا کھیلے ہوئے. تو ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے, لیکن جب سے مولوی بنے تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو وہ اب تیراکی پہ لوگ نہیں مان رہے, تو اگر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ, تیرتے بھی اچھے نہیں لگ رہے لوگوں کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے, وہ کھیلتے تھے روزانہ ٹینس کھیلتے تھے. تو آپ ذرا کھیل کے دیکھیں, 1 گھنٹہ جوان آدمی اندر سے پورا ہل جاتا ہے اس میں. 2 گھنٹے روز کا معمول تھا 70 سال کی عمر میں. خوراک کیا تھی, صرف 2 ٹائم کھاتے تھے, وہ بھی بہت تھوڑا. میں نے ایک دفعہ ان کی زندگی میں انہوں نے ایک مضمون لکھا, وہ مضمون میں نے پڑھا نونہال میں. انہوں نے کہا میرا بیرون ملک دورہ تھا, تو میں رمضان تھا, تو انہوں نے بتایا کہ رمضان میں صرف کیا کرتا ہوں کہ دال یا کوئی چنے کی دال یا مونگ کی دال کو پانی میں بھگو کے افطاری میں وہ کھاتا ہوں, آدھی پاؤ یا چند گرام. تو انہوں نے کہا میں جب وہ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنا وزن چیک کیا تو میرا وزن بڑھ گیا. تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کتنی کم خوراک چاہیے, کہ رمضان میں اتنا کھا رہا ہوں اس سے بھی ویٹ کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے خوراک کو کم کیا تاکہ ویٹ نہ بڑھے. لیکن شہوت پرست آدمی کم کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک کھائیں, آپ اپنے حساب سے کھائیں, لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ بھی میرے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بھی وزن کیا ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اس کو بھی کم کر دیا. جو آدمی خواہشات کا غلام ہو وہ کم کر سکتا ہے. کہے گا یار افطاری میں اتنا سا کھائیں, یہ کیا ہے, کون سا دین ہے بھائی, یہ کھائے گا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے, بلڈ پریشر کا مریض بنے گا, گھر میں ہر وقت سب کو سناتا رہے گا, ڈانٹتا رہے گا ادھر. تو عجیب زندگی, بے رب سی, بے تکی سی, دیندار ہو یا بے دین ہو, سب کی یہی حالت, ایک الٹی سیدھی بے تکی زندگی ہے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں, کیسی خوبصورت زندگی تھی ان کی, کتنی اچھی صحتیں تھیں. ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گفٹ کے طور پہ, تحفے کے طور پر. ایک ڈاکٹر بھیجا اس زمانے کا کہ یہ فری میں علاج کرے گا, کس کا, صحابہ کا. ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر آ جائے خوشی سے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ یار ڈاکٹر فری میں علاج کر رہے ہیں. کیمپ لگ جاتا ہے, اس کے پاس لمبی لائن لگ جاتی ہے. تو اس کا بھی یہی خیال تھا بادشاہ کا, غالباً نجاشی تھا یا کوئی اور بادشاہ تھا, مجھے نام یاد نہیں ابھی اس کا ذہن میں. تو اس نے گفٹ بھیجا ایک طبیب کہ ہمارے ہاں کا مایا ناز طبیب ہے, اس زمانے میں ڈاکٹر طبیب ہوا کرتے تھے, یونانی طب, تو یہ علاج کرے گا. اس کا خیال تھا یہ بڑے خوش ہوں گے. تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, وہ طبیب جو تھا نا, سارا دن بیٹھ کے کیا کرتا رہتا تھا, بیماری نہیں ہوتا تھا کوئی, بہت کم کیسز آتے تھے بیماری. تو اس نے تجزیہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بیماری نہیں ہوتے یہ لوگ. تو اس کی رپورٹ جو اس نے پیش کی نا, جیسے رپورٹ نہیں پیش کرتے ڈاکٹر لوگ, رپورٹ پیش کی. رپورٹ میں یہ کہ یہ لوگ جب تک سخت بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, جب تک شدید ان کو یہ نہیں کہ ہماری طرح کوئی سموسہ آ گیا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, چلو چلتے پھرتے یہ رول بھی اٹھا کے کھا لو, چلو یار اب کھانا تو کھا لیا ہے میں نے, لیکن اب یہ اتنی اخلاص سے کہہ رہا ہے تو چلو دوبارہ سے کھا لو, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے کہا کہ ان کو جب تک شدید بھوک نہیں لگتی یہ کھاتے نہیں ہیں, اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھوک تھوڑی سی باقی ہوتی ہے یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن شہوت پرست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, غیر مسلم تھا, کافر تھا. آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اکرام کے طور پر, اس نے دودھ پیا, آپ نے فرمایا اور, اس نے کہا اور, آپ نے دوسرا پیالہ پیش کیا, 7 پیالے پی گیا دودھ کے. وہ کتنے پیالے آپ نے اور پیش کیا, اس نے فرمایا بس شبعت, سیر ہو گیا میں. پھر اللہ نے اس کو توفیق دی, کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا اس نے. اگلے دن دوبارہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, بھوکا تھا, اس نے دودھ پیا, 1 پیالہ پی گیا. آپ نے فرمایا دوسرا, فرمایا قد شبعت, بس سیر ہو گیا. حالانکہ اس نے یہ بیان نہیں سنا نبی کا کہ مومن کیا کرتا ہے, کم کھاتا ہے. یہ سنا اس نے نہیں سنا. ایمان کی برکت کہ خود بخود خواہشات نفسانیہ میں قناعت پیدا ہوگی. بس 1 پیالہ جب ہے پیٹ, کیا ٹھوستے چلے جاؤ, کیونکہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا تو وہ تو مزوں کے لیے کھاتا ہے, بس کھاتے رہو چٹخارے لیتے رہو. مومن کھاتا ہے, وہ بھی لذت کی چیزیں کھاتا ہے, مگر کھاتا کس سے, اعتدال سے. بھائی کل دوبارہ کھا لیں گے, کیا خیال ہے.
تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے اور مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. اور آج ہماری حالت دیکھیں، کھائے جا رہے ہیں، پھر بالآخر جب بالغ ہوتے ہیں تو بہنوں کی وراثت بھی کھا جاتے ہیں، پھر جائیدادیں کھا جاتے ہیں، پھر پلاٹ کھا گئے، رک ہی نہیں رہے، کھاتے کھاتے بالآخر قبر پھر ہمیں کھانا شروع کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے نا اس کی ہوس ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاه الا التراب، کہ ابن آدم کو اگر سونے کا بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے، وادی دے دی جائے، تو وہ اس پہ مطمئن نہیں ہوگا، وہ چاہے گا کہ مجھے اس جیسی ایک اور مل جائے. فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو عادی ڈالیں خواہشات کی مخالفت کی. ہر وہ کام جس کا دل چاہ رہا ہو وہ نہ کر لیا کریں. بعض کام ایسے بھی کیا کریں جو آپ کی خواہشات کے دل چاہ رہا ہے صبح کہ نہیں روزہ رکھوں گا، بسم اللہ کر کے روزہ رکھو. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں چاہ رہا ایسے رکھے گا، جاؤ نفس کو بولو، لڑو نا نفس سے. آپ دل نہیں چاہ رہا آج تو رکھے گا. جس دن دل نہیں چاہ رہا اسی دن کیا ہوگا؟ جس دن دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، آج تو پڑھے گا. کیا خیال ہے؟ آج تو کیا ہوگا؟ آج تو ہم پڑھے گا. یہ ہم پڑھے گا جو ہے نا، یہ مکرانیوں کی زبان ہے، کیونکہ یہ اسٹائل مکرانیوں پہ سوٹ کرتا ہے، اور اسی کے اسٹائل میں نفس کو سمجھاؤ گے تو نفس بات مانے گا. تو اگر آپ نے شرافت سے نفس سے بات کی کہ آپ پلیز آج روزہ رکھ لیجئے، ہے بھائی، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ترقی میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. اگر آپ آج نماز نہیں پڑھو تو نہیں سمجھ میں آتا. بدماشی کی زبان اور ہوتی ہے، محبت کی زبان اور ہوتی ہے. نفس، اپنا نفس جو ہے نا بدماشی کی زبان سمجھتا ہے. اپنے آپ کو جب تک بدماشی سے بات نہیں کرو گے بات نہیں مانے گا. دوسرے سے تمیز سے بات کرو، اپنے آپ سے کبھی تمیز سے بات مت کرو. تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو گالیاں بھی دیا کرو. حقیقت ہے. بولے تو ساری زندگی تیری گزر گئی، تو نے تیر کیا مارا ہے اب تک؟ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا گریبان جھانک کے دیکھے. بولے بھائی کوئی 20 سال کا ہو گیا، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 35 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا، تو نے زندگی میں کیا تیر مارا ہے؟ 2-4 نیکی کے کام تو ہر آدمی کر لیتا ہے، تیر کیا مارا ہے؟ دیکھو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تو نے کیا تیر مار دیا؟ اپنی عبادت دیکھ، تو سخاوت دیکھ، کتنی تو نے رشتہ داری میں جوڑنے میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. تو نے بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرنے میں تو نے کیا تیر مارا ہے؟ کتنے مدرسے بنا دیے تو نے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے؟ تانے دینے چاہیے.